बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। या अल्लाह मदद। मामला क्योंकि इंतहाई हसास, नाजुक और ख़तरनाक है, इसलिए बहरास्त मैं आपको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के बयान की जानिब लेकर जाऊँगा और उसके बाद इस बयान के अंदर छुपा पैगाम और दीगर तमाम तर मामलात आपके सामने रखूँगा। बड़ा ही वाज़े और साफ़ पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है। मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सियासतदान, NGOs और दीगर ज़ाती मफादात के लिए अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। तमाम सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें। वाज़े और साफ़ अल्फाज में धमकी तमाम सियासतदान। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन सियासतदान कौन है? बिलाशुबा इमरान खान। और आगे चल कर कहा तर्जुमान ने कि तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह से समझ आ रही है। ये बयान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का। इससे पहले वो ये बात कई बार बता चुके हैं कि उनके ख्याल में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। और अब वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे, यानी बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की, उन्हें मंजरनामे से गायब करने की। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए ये दावा कर रहे हैं, जब उनके सामने हमने ये बयान रखा तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर कत्ल की धमकी है, कत्ल करने का ऐलान है इमरान खान साहब को। ये बात कहना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से कि तमाम सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हैं। और ये कहना कि तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी बात सही तरह से समझ आ रही है। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल करना कि उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी बात जो है वो बाकायदा तौर पर समझ आ रही है। नाजरीन, मामला जनाब कुछ यूँ है, मैंने पहले भी आपके गोश गुजार रखा, इस पैगाम को आपने इतना ईजीली नहीं लेना और रब की ज़ात से मदद मांगनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को कटहरे में खड़ा करना है। हलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब के साहबजादों तक ये पैगाम पहुँचाना है। और इसके साथ साथ ये बात जहन में रखनी है कि आज 18 अगस्त है, यानी कि वो कट ऑफ डेट जिसके मुतल्लिक मैं बार बार ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन तक की मोहलत थी। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कहा गया था कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से अपने मामलात दुरुस्त कर लें। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से जो 8 केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी ज़मानतों के फ़ैसले, जो कि इमरान खान साहब की ज़मानतें नहीं हो रही थी, लोअर जुडिशरी से मामला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था। वहाँ जनाब एक समाअत हुई। आपको याद है मैंने आपको बताया था गुज़श्ता हफ़्ते 12 अगस्त को होने वाली इस समाअत के अंदर मज़ीद टाइम देने के लिए हुकूमती नुमाइंदों को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, कि वो इमरान खान साहब से इन 7 दिनों के अंदर डील हासिल करें। और इस दौरान फिर इमरान खान साहब से तमाम तर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और छुट्टियाँ थी 4-5, ये जो गुज़श्ता हफ़्ता ख़त्म हुआ इसमें 13, 14, 15, 16, 17 अगस्त तक जुड़वा शहरों के अंदर कोई एक्टिविटी सरकारी हमें नज़र नहीं आई। ज़्यादातर इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहे। इमरान खान साहब के अहल खाना ने, इमरान खान साहब के वकला ने, इमरान खान साहब की पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता मंगल और जुमेरात को उनसे मुलाकात की कोशिशें की, वो मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर इस किस्म की तलात आई कि ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकात इमरान खान से तकरीबन 100 मिनट पर मुहित एक शख्सियत की कराई गई, जो कि इमरान खान साहब के ऊपर मुसलसल दबाव डालते रहे। ज़राए ये दावा कर रहे थे जनाब के इस दौरान जब जो है वो जुलमा शहरों के अंदर दफ़ा 144 भी बाज़ जगह पर नाफिज की पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर जनाब इस दौरान क्योंकि 14 अगस्त भी था, इस दौरान क्योंकि चेलम भी था और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज भी तलब की गई। इस किस्म की तलात भी आती रहीं कि बावर्दी एहलकारों ने अडयाला जेल को घेरे में लिए रखा
اور جب ملاقات کی کوشش کی گئی علیمہ خان صاحبہ اور وکلا کی جانب سے تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا رابطہ مکمل طور پر پاکستانی عوام سے منقطع رکھا گیا۔ اور اس دوران مسلسل اس حوالے سے کوششیں ہوتی رہیں۔ گزشتہ پورے ہفتے اپنی ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا رہا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے غائب کرنے کا منصوبہ ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں طاقتور حلقوں یا فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر ایک قانون بنایا گیا کہ 90 دنوں کے لیے کسی کو بھی فورسز کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اب آخر کار 18 اگست کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ سیاستدان ذاتی مفاد کے لیے افواج پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنی سمت درست کر لیں۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان، اس پر بڑا زور دیا گیا، بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ میں امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور پھر ان ترجمان صاحب نے ایک اور جگہ جب بیٹھ کے بات کی اس کانٹیکسٹ میں، اس کے ساتھ آگے چل کر انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا اور کہا کہ عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل میں ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اور وہ خود اس وجہ سے جیل کے اندر ہیں، خود وہ وجہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کی وجہ ہے۔ یعنی کتنا معنی خیز ہے کہ ایک طرف تو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں بڑے بڑے سیاستدان ترم خان، اور ساتھ ہی پھر عمران خان صاحب کے متعلق وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ کیا میں نے کوئی غلط مطلب نکالا ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر ضرور آپ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، کیونکہ جب یہ بیان جب یہ اعلان ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان صاحب کے قریبی اہل خانہ اور ان کے خاندانی ذرائع کے سامنے رکھا تو ان کی جانب سے بڑا واضح اور صاف انداز میں کہا گیا کہ یہ تو کھلی دھمکی ہے، صاف اعلان ہے، پیغام ہے عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھانے کے لیے واضح انداز میں کہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیں، عمران خان صاحب ہماری بات مان لیں، عمران خان صاحب بھی اسی لائن کے اوپر آ جائیں جس لائن کے اوپر آصف زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، جس لائن کے اوپر پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، بصورت دیگر عمران خان صاحب جیسے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ یہ جملہ استعمال کیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ان ترجمان صاحب کی جانب سے، اور یہ ماضی میں کیا بات کرتے رہے ہیں ان کے متعلق مزید بھی ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس دوران اس تمام تر ماحول سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو اس وقت ماحول بن رہا ہے نا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ صحافیوں کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ جناب رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو 8 فروری 2024 کے رات کے بہادری کا مظاہرہ کریں اور جناب آپ شکست تسلیم کر لیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا پیش کیا جا رہا ہے کچھ صحافیوں اور ایک مخصوص گروپ کی جانب سے کہ انہوں نے مشورہ دے دیا تھا جناب کہ آپ عمران خان صاحب کی فتح مان لیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں۔ اب یہی رانا ثناء اللہ ہیں جن کے متعلق اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں ٹکٹ جاری کر دی ہے پنجاب سے سینٹ کا، اور اعجاز چودھری صاحب کو جس نشست سے نائل قرار دیا گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، وہ نشست اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جھولی میں ڈالنے کی تیاری ہے۔ اور یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جن کی تعریفیں ایک مخصوص گروپ، جب میں ایک مخصوص میڈیا گروپ کا ذکر کرتا ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میں کس مخصوص میڈیا گروپ کی بات کر رہا ہوں اور کون سے مخصوص صحافیوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج جناب بڑا جو ہے وہ پی آر کمپین کی رانا ثناء اللہ کی اور خواجہ سعد رفیق کی کہ انہوں نے جناب میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ شکست تسلیم کر لیں۔ حالانکہ اس وقت زہر میں بھجے ہوئے ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے، عمران خان صاحب کے بغض میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو اب اعجاز چودھری صاحب کی جو چھینی ہوئی سیٹ ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، اس میں اب مانگے تانگے کے سینیٹر بننے جا رہے ہیں، اور وہی خدمات وہ اپنے طاقتور حلقوں کی سر انجام دیں گے جو ان کے باس نواز شریف صاحب سر انجام دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور آگے چل کر وہ بھی 27ویں ترمیم کے اندر اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ دوسری طرف یہی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ جناب عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بڑا انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، اور اس کے اعلامیے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور پیکا ایکٹ کو جناب جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور جناب آئین اور قانون کی پاکستان کے اندر بحالی کی جائے، اس قسم کی باتیں۔ اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی شرکت کی،
جس میں نیر بخاری کے متعلق اطلاعات ہیں، یوسف زئی گیلانی صاحب کے حوالے سے اطلاعات ہیں، پھر جناب عرفان صدیقی صاحب نے، طارق فضل چودھری صاحب نے نون لیگی حلقوں سے انہوں نے بھی شرکت کی، لیکن منافقت کا مظاہرہ انہوں نے کچھ یوں کیا کہ جب مشترکہ اعلامیہ کے لیے پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں عوامی نیشنل پارٹی نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ہمراہ یہ کہا کہ پاکستان کے تمام تر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ڈیفینیٹلی جب تمام تر سیاسی قیدیوں کی بات ہے تو ان کے اندر پھر عمران خان صاحب بھی ہیں، اس وقت جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، اس وقت جناب جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں وہ جناب وہاں سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا مطالبہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ آپ کا مطالبہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ نیر بخاری صاحب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کو بولے کہ موجودہ آئین کو چھیڑا گیا تو نیا بنانا مشکل ہوگا۔ او بھائی، آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو پھر عدلیہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، یعنی یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی، اور پھر کہا کہ عام انتخابات میں کسی جماعت کی اکثریت نہیں تھی جو کہ سفید جھوٹ تھا۔ پھر کہا جی 1973 کا آئین متفقہ ایسے نہ چھیڑیں۔ تو جناب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے کیا ایسے چھیڑا نہیں گیا؟ اس جعلی پارلیمان نے 1973 کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد، ان کے اختیارات، چیف جسٹس صاحب نے کیسے آنا ہے، یہ تمام 1973 کے آئین میں اس طرح سے لکھا تھا جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی لے کر آئے ہیں، اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس آئین میں ترمیم لا سکتے ہیں۔ آئین کے تحت ریاست کے اختیارات منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ منتخب نمائندے کیا واقعی پاکستانی عوام کے ہیں؟ کیا پاکستانی عوام نے انہیں منتخب کیا تھا؟ محترم نیر بخاری صاحب ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، جواب دیں۔ اب تو اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے نا کہ رانا ثناء اللہ نے اور جناب خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر لی تھی، تو کیا پھر اس کا مطلب مانا جائے کہ یہ پارلیمان تو جعلی ہے؟ اس پارلیمان کے اوپر تو عوام کا کسی طریقے سے کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، نہ پاکستانی عوام نے جناب انہیں ووٹ دیا ہے، اور اسی لیے اے این پی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ طارق فضل چودھری نے، عرفان صدیقی نے، نیر بخاری نے سائن نہیں کیے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں، آپ کے مطالبات اور موقف ہیں۔ جب اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تو تینوں رہنما اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جناب دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری تمام آپریشن فوری بند کیے جائیں۔ یہی مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی تھا۔ ایمل ولی صاحب نے کہا کہ ہم نے بیرسٹر گور صاحب کو بھی دعوت دی تھی جو پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں آئے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جہاں جانا چاہیے تھا، کم سے کم اپنا فیس وہاں سامنے لا کر اپنا موقف تو رکھنا چاہیے تھا۔ آگے چل کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب ٹروتھ کمیشن بنائیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ 18ویں آئینی ترمیم پر اصل روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ صوبوں کے حقوق کی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور کے پی کے اندر اور لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی تجویز کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ دیگر انہوں نے کہا جناب کہ کئی رہنماؤں کے اوپر عائد جو ہیں وہ سفری پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ پھر انہوں نے جناب جو ہے وہ تمام تر سیاسی قیدیوں کی جو ہے وہ رہائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ وفاق جو ہے وہ جو وسائل ہیں خیبر پختونخوا کے اور اس کے زیر تحویل جو ریسکیو 112 کی گاڑیاں ہیں وہ کے پی کی حکومت کے حوالے کرے، کیونکہ یہاں پر سیلاب سے متاثرہ اضلاع ہیں، اور یہاں پر انہوں نے کے پی کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب کیا ہی بات ہوتی کہ اگر کھل کر عوامی نیشنل پارٹی منافقت کا مظاہرہ کیے بغیر کھل کر عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیتی نام لے کر، اور یہ بات کہتی کہ جناب ماضی کے اندر بھی ایسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کے ساتھ جیل میں کیا کیا گیا۔ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو جس کی مثالیں سہیل وڑائچ صاحب بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، اور اس وقت بھی یہی کیا گیا کہ جناب ایک حکومت گرائی گئی، اس کے بعد پھر جناب بھٹو صاحب کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اس کے بعد پھر ان تک بھی ڈیل کے لیے پیغامات بھیجوائے جاتے رہے، انہوں نے بھی کسی قسم کی ڈیل نہیں کی، اور پھر اس قسم کی خبریں لگوائی گئیں، کہا گیا کہ جناب قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں پھانسی کے تختے تک لے جایا گیا۔ آج پھر سہیل وڑائچ جیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمانوں کے ذریعے یہی کیا جا رہا تھا، اور اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سینیٹر فیصل واؤڈا نے، جی ہاں سینیٹر فیصل واؤڈا پہلے بھی عمران خان کی جان کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے کئی بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے انکشافات کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس کا الزام وہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور پی ٹی آئی کے وکلاء اور ان کے دیگر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالتے رہے، حالانکہ وہاں پر تو جیل انتظامیہ ہے، اور جیل انتظامیہ سے بھی ہٹ کے وہاں پر تو ایک کرنل صاحب ہیں بقول عمران خان صاحب کے جو سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اب فیصل واؤڈا کا یہ بات کرنا کہ جناب سیاستدان جو ہیں وہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام سیاست
سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سمت درست کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہ لیا جائے۔ یہ جو فیصل واؤڈا کا بیان ہے اس پہ صرف ہمارے سے ذرائع کے حوالے سے عمران خان کے فیملی ذرائع بات نہ کریں، یا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بات نہ کرے، اس شرط پر بات نہ کرے کہ جناب ہمیں کوٹ نہ کیا جائے، بلکہ باقاعدہ طور پر جو عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو ادارہ جاتی تنظیم ہے، وہ جناب آئے سامنے اور واضح انداز میں یہ جو فیصل واؤڈا صاحب کا بیان ہے نا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے اور جو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ کیا ہے یہ؟ واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ کس کے لیے، کس سیاسی جماعت کے لیے اور کس سیاسی رہنما کے لیے کہا گیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان فیصل واؤڈا کی جانب سے۔ تو یہ تھی جناب اس وقت کی اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔